अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का अहम दौरा किया है और एलामिया के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म के हमरा थे। और इसी के साथ साथ एलामिया में बताया गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि कल वज़ीर आज़म ने काबीना का अहम इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें अहम इशूज़ जो हैं वो उन पर गुफ्तगू भी होगी। और इसी के साथ साथ आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी भारत को आड़े हाथों लेते हुए जो उनके इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद किया। और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान को सज़ा देना नहीं बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक बार फिर भारत को सबूत पेश करने और बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने की पेशकश भी की है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अपोजिशन की जानिब से मुसलसल हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है। ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर ने आज स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भी लिखा है कि जो अपोजिशन की तकारीर हैं उनको सेंसर किया जा रहा है, उनको रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जा रहा। कल हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इजलास में शिरकत की और वहाँ पर वज़रा और वज़ीर आज़म की अदम हाज़िरी पर एहतजाजन उन्होंने वॉकआउट भी किया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ, उनको रिहा किया जाए या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें इमरान खान साहब को भी शिरकत के लिए लाया जाए। कल हमने ये भी देखा कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनकी जानिब से 16 नुकाती जो एजेंडा है वो भी जारी किया गया, जिसमें इंतखाबात के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से और जो दीगर फॉर्म 47 के हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद के मुतालबात रहे हैं वो तमाम नुकात हमें उन 16 नुकात में नज़र आए। इसी के साथ साथ अब आज जो अडयाला जेल के बाहर एक सूरत हाल हमें नज़र आई कि तयशुदा मुलाकात थी, वहाँ पर जो PTI के रहनुमा है वो पहुँचे लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक नहीं दी गई, बल्कि कुछ रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की गई। अब इसी सारी सूरत हाल में एक ज़िक्र मखसूस नशिस्तों का भी हो रहा है और PTI अभी से तैयार नज़र आ रही है और ये दावा भी कर रही है कि शायद ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मिलेंगी। और PTI के मुताबिक अगर ये मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ज़रूरत ना पड़े। हम गुफ्तगू करते हैं सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खोखर साहब वक्त निकालने का। सर, ये सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल है, कल मौलाना साहब का वॉकआउट भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा, जो अपोजिशन मुसलसल तनकीद कर रही है कि हुकूमत बाज़ नुकात पर, बाज़ इशूज़ पर संजीदा नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कि अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और हुकूमत जो दावे कर रही है तैयारियों के हवाले से, मुख्तलिफ बयानिए के हवाले से, उसमें कहीं कमी पेशी है? जी शुक्रिया नादिर भाई, आपने अपने इब्तदाइये में अपोजिशन के अलायंस की जो 16 नुकाती जो एजेंडा जारी किया उसका जिक्र किया। और कल जब हम इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें बड़ी हमने एक बात कही और असद कैसर साहब ने वो बात, हम अपोजिशन में होते हुए भी जब इस मुल्क की सोवरेनिटी की खुद मुख्तारी उसके ऊपर कोई जख्म पहुंचने का खदशा होगा या कोई हमला होगा तो फिर हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है उनमें हुकूमत को और हमारी अफवाज को भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अफवाज, हमारी दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस वो बिल्कुल तैयार है किसी भी मुमकिन मिस एडवेंचर से निपटने के लिए। लेकिन इस साथ ही साथ हुकूमत का जो इस तरह के हालात में पहला काम होता है वो ये कि मुल्क के अंदर कंसेंसस पैदा करे। वो कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे जो कंसेंसस चाहिए होता है ऐसे मौकों पर वो खराब हो जाए। हुकूमत की तरफ से हमें उस तरह की संजीदगी नजर नहीं आ रही। अब कल की एक मीटिंग आपके सामने है कि एक रखी गई ब्रीफिंग जिसके बारे में बाद में सियासी जमातों के कायदीन ने कहा कि उन तक इत्तलात भी नहीं पहुंचाई गई उस मीटिंग के हवाले से जो तारड़ साहब ने के हवाले से और DG ISPR के हवाले से रखी जी खोखर साहब, क्या नहीं पहुंचाएगी? आपने क्या कहा सर? मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हम तक, जमातों के कायदीन तक इस मीटिंग के बारे में, इस ब्रीफिंग के बारे में इतला तक नहीं पहुंचाई गई।
تو اچھا حکومت کو سنجیدگی صحیح دکھانی چاہیے, وزیر اعظم کو سنجیدگی دکھانی چاہیے. جو بریفنگز تارڑ صاحب رکھ رہے ہیں ان کی جگہ وزیر اعظم کو ہونا چاہیے. کل ایوان سے بھی غیر حاضر تھے, وزراء بھی غیر حاضر تھے, اور ایسا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عمل بھی سامنے نہیں آنا چاہیے جس کے نتیجے میں جو کنسنسس اس وقت ہمیں چاہیے وہ خراب ہو. تو کھوکھر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو سیاسی انتقام ہے, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی ہو رہا ہے, جاری ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جیل کے سامنے کے مناظر آپ کے سامنے موجود ہیں. پھر اس کے بعد جی اور یہ جو اب سپریم کورٹ میں کیس لگنے جا رہا ہے مخصوص نشستوں والا, اگر ان حالات میں بھی کہ جہاں پر قومی یکجہتی ہم چاہتے ہیں کہ ہو, اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا ایک نیشنل رول پلے کریں, اپنی ذمہ داری پوری کریں, لیکن اگر حکومت ہاں ان حالات میں بھی انٹیگنائز کرے گی اپوزیشن کی جماعتوں کو, تو پھر بھلا آپ بتائیے کہ پھر ان کے پاس کیا چارہ رہ جائے گا. تو حکومت کو معاملات اس نہج پر لے کر ہی نہیں جانے چاہیے. ہم سب بحیثیت قوم ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اس میں ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی افواج, اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو انٹیگنائز کرنا بند کرے اور معاملات جو ہیں وہ کنسنسس بلڈنگ کی طرف لے کے جائے. لیکن کھوکھر صاحب ابھی بھی جہاں پر ہم اپوزیشن کا ذکر کرتے ہیں, پھر وہاں پر حکومت خود اپوزیشن پر تنقید کرتی ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی کے اوپر, کہ اس دن بھی بریفنگ تھی, ان کو دعوت دی گئی تھی, لیکن پی ٹی آئی نے اس کمیٹی, اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو تنقید ہے وہ درست ہے, اور پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو تحریک انصاف بہتر جواب دے سکتی ہے. میں نے آپ کو اپوزیشن کے الائنس کے پلیٹ فارم سے جو ہماری سوچ تھی اس سے آگاہ کیا کہ ہم نے بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی یہ بات قوم کے سامنے رکھی ہے کہ جب بھی خود مختاری چیلنج ہوگی, سوورینٹی پہ کوئی آنچ آئے گی, تو ہم اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھ کر اس ملک کے دفاع کے لیے, کنسنسس کے لیے ایک جو ہمارا رول ہے وہ ایک پازیٹیو طریقے سے پلے کریں گے. لیکن کھوکھر صاحب اس وقت جو بار بار ایک مطالبہ دہرایا جا رہا ہے خان صاحب کو اجلاس میں لانے کے حوالے سے, ان کے خلاف کیسز ختم کرنے کے حوالے سے, آپ کی تجویز کیا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور پے رول پر خان صاحب کو کچھ گھنٹوں کے لیے شرکت کے لیے لایا جائے؟ نادر بھائی, سیاسی اس سے بالا طاق ہوتے ہوئے آپ اور میں یا کوئی پاکستانی اس چیز سے ڈس ایگری بالکل نہیں کر سکتا کہ عمران خان اس ملک میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. ان کی جماعت سب سے بڑی اکثریت رکھنے والی جماعت ہے ان دھاندلی زدہ الیکشنوں کے باوجود قومی اسمبلی میں, تو ان کی ایک سے ان میٹرز کے اندر امپورٹنٹ ہے اور رائے لینی بھی چاہیے. اسی طرح میں اس سوچ سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو بھی اسٹیک ہولڈر نہ سمجھا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے. تمام جماعتیں, ٹھیک ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ پاکستان کے لوگوں کے ایک خاص جتنا بھی اپنا ووٹ بینک رکھتی ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, پاکستان کے معاملات میں اسٹیک ہولڈر ہیں. کسی سے بھی مشاورت کرنا اور اس میں تو کوئی حرج ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تار کی مسند پہ تشریف فرما ہے, اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو عمران خان صاحب نے اس وقت اس کی اپوزیشن کے ساتھ انگیج نہیں کیا تھا. آرمی چیف کو بریفنگ دینی پڑی اپوزیشن کی جماعتوں کو, ان کے سربراہان کو. لیکن کیا ہم اسی طرح جواب دیتے رہیں گے کہ اچھا اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو ہم بھی ایسے نہیں کریں گے؟ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے, معاملات کو سلجھانا ہے, ایک یونائٹڈ سٹینڈ لے کر سامنے ابھرنا ہے, تو پھر اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنی ناک سے آگے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابھی آپ کو یاد ہوگا کھوکھر صاحب کہ حال ہی میں پیپلز پارٹی کے نہ صرف یہ کینالز کا معاملہ تھا, لیکن اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی اور مذاکرات چل رہے تھے مطالبات کے حوالے سے, اور بار بار پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم اتحاد سے الگ ہو جائیں گے.
تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے بھی کئی سوالات ہو رہے ہیں، لیکن اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ مخصوص نشستوں کا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی ابھی سے ہمیں تیار نظر آ رہی ہے، وہ ابھی سے یہ سمجھتی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں انہیں نہیں ملنی بلکہ یہ حکومت کو ملیں گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون کو اور باقیوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں تو پھر شاید حکومت کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے؟ کیا منظرنامہ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کی، قانون کی، آئین کی، کس کا آئینی حق ہے کس کا نہیں ہے۔ کون سا آئین اب اس ملک میں رہ گیا ہے نادر بھائی؟ کون سا قانون اس ملک میں رہ گیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر ایگزیکٹو نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور پھر ایسی ایسی چیزیں اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں کہ جن کا ہم آج سے چند سال پہلے تک تصور نہیں کر سک رہے تھے۔ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے، جو عوام اور ریاست کے درمیان معاہدہ ہے، وہ اس اقتدار کی لڑائی کے اندر ہم نے خود اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ آج عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے ہیں۔ ان عدالتوں کے احکامات کو جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ کنٹیمپٹ کے نوٹسز اگر ایشو کیے جاتے ہیں، ان پر بھی اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ بھی نہیں مانا جاتا۔ تو یہاں پر تو ایک عناقی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قانون اور آئین کی۔ اب کس طرح بتائیے نا کہ پاکستان کے لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا کہ اس مینڈیٹ دھاندلی زدہ انتخابات کے باوجود تحریک انصاف کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کا حق ہی نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو ملے۔ خیبر پختونخوا فیڈریٹنگ یونٹ ہے، اس کے ابھی تک سینٹ الیکشنز نہیں ہوئے۔ تو ہم اس ملک کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں وہ آپ کے بھی علم ہے اور میرے بھی علم ہے۔ یہ اب آئین اور قانون کی بات تو رہنے دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حکومت چھوڑنے کا آپ نے سوال کیا کہ کوئی جماعت یہ فیصلہ کر سکتی ہے جو حکومتی اتحاد میں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی، کہ وہ اتحاد چھوڑنے کا شاید فیصلہ کر لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا وہ اتحاد میں جانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے سٹچ اپ کر دیا، یہ اتحاد بٹھا دیا حکومت کے اندر۔ جب تک وہاں سے ان کو این او سی نہیں ملے گا، کوئی جماعت حکومتی اتحاد میں شامل اتحاد کو نہیں چھوڑ سکتی بغیر این او سی کے۔ اچھا، لیکن اب جو ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا کھوکھر صاحب کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کی تقاریر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سینسر کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسپیکر کو خط بھی لکھا ہے۔ جس اپوزیشن اتحاد کے نکات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی اتحاد کے سربراہ نے پہلے تجویز دی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ کوئی فیصلہ ہوا ہے حتمی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر یہ سینسر ہو رہی ہیں چیزیں تو؟ دیکھیں، ابھی تو صورتحال سیاست پیچھے رہ چکی ہے، اور اس وقت جو تناؤ کی کیفیت ہے، پاک بھارت تناؤ کی کیفیت، وہ ڈومینیٹ کر چکی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کا یہ پلان ہے اور کر بھی رہی ہے۔ اب لاہور میں کل ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی ہے، ہر صوبائی کیپٹل میں اپوزیشن کی جماعتیں جا رہی ہیں، وہاں کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں صوبائی لیول کے اوپر، ان سب کو اس قومی ایجنڈا کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے، اس کے اندر ان کی مشاورت کو شامل کرنے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن ابھی جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ میڈیا پر بھی اور ادروائز لوگوں کی سوچ میں بھی وہ پاک بھارت تناؤ ہے۔ یہ ڈومینیٹ کرتا رہے گا۔ خدا کرے کہ وہ صورتحال نہ کریٹ ہو جو ہم سب اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہو گئی تو اس میں میں کم از کم یہ اطمینان رکھتا ہوں کہ ہماری افواج جو ہندوتوا اور جو موڈی اور ان کی ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کو اچھی طرح ایک بھرپور جواب دیں گے۔ تو ہم ابھی تو ساری پالیٹکس یہی چیز ڈومینیٹ کرے گی کچھ وقت تک۔ تو ہم سمجھتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کھوکھر صاحب کہ جو تحریک چلانے کا کہا گیا تھا کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، تو موجودہ صورتحال میں وہ تحریک شاید تھوڑا مزید ٹائم لے؟ دیکھیں، اب اگر خدا نخواستہ بم گولے چل رہے ہوں تو ان کے درمیان تحریکیں تو نہیں چلا کرتی، ان کے درمیان تو قومی یکجہتی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس تناؤ کی کیفیت سے جب باہر نکلیں گے، ہمارا بالکل پروگرام تھا، ہے، اور حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلے گی بھی صحیح۔ ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو فارم 47 کے ذریعے بٹھائی گئی ہے، لوگ اس کو نمائندہ حکومت تصور نہیں کرتے، اور اس کے خلاف تحریک چلنا ضروری ہے۔
لیکن وہ اپنے وقت پر چلے گی. یہ جو ابھی تناؤ کی کیفیت سے باہر نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ اس طرف جائیں گے. لیکن کھوکھر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو ٹائم اپوزیشن اتحاد کو مل رہا ہے اس دوران کوئی مولانا صاحب کو بھی منانے کی کوششیں کی جائیں گی یا ان سے بھی رابطہ ہوگا؟ ہم نے قومی ایجنڈا سامنے رکھا ہے پبلک کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے. اس کے اندر کوئی ایک ایسا نقطہ نہیں ہے جو آئین کے پیرامیٹرز کے اندر نہ ہو. اور اگر کوئی بھی جماعت پبلک ایٹ لارج، ہم نے تو دعوت دی ہے کہ سب اس کے اندر شامل ہو، اپنی مشاورت، اپنا جو بھی رائے اگر اس حوالے سے دینا چاہیں تو دیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی اور جماعت کو بھی اعتراض ہو. مولانا صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، دیگر اور جماعتوں سے بھی رابطہ ہے جو اس اتحاد میں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی. چلیں ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ سر وقت نے کہا. ناظرین، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد کل جو مولانا صاحب نے واک آؤٹ کیا اور جو حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یا جو حکومت کے دعوے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے.